अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 97 से आज शुरू करते हैं। फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम, फीही उसमें आयातुम निशानियां हैं, बय्यनात वाज़ेह, मकाम इब्राहीम मकाम इब्राहीम, वमन और जो कोई दखलहु दाखिल हुआ उसमें, काना आमिना हो गया अमन वाला, वलिल्लाहि अलन्नासि हज, वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए है, अलन्नासी ऊपर लोगों के, हिज्जुल बैती हज करना बैतुल्लाह का, मनिस्तता इलैहि सबीला, मन इस्तता जो कोई इस्तात रखता हो, इलैही तरफ उसके, सबीला रास्ते की, वमन कफरा और जो कोई कुफ्र करे, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, गनीयुन बहुत बेनियाज है, अनिल आलमीन तमाम जहानों से। ठीक है, ये इसका तर्जुमा। देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो फरमाया जा रहा है कि उसमें निशानियां हैं वाज़े, किसमें? हरम में, है ना। तो हरम में वाज़े निशानियां हैं। ये जो बात हो रही है ना, बय्यनात, फीही आयातुम बय्यनात, बय्यनात किसे कहते हैं? बय्यनात से मुराद है ऐसी वाज़ेह निशानियां जिसे लोग देख सकते हैं और देखकर फिर हिदायत भी पा सकते हैं, उसको बय्यनात कहते हैं। तो हरम में वाज़ेह निशानियां हैं, वाज़ेह दलाइल हैं, मौजज़ात हैं वहां पर। और सबसे पहली निशानी क्या है? खुद खाने काबा एक निशानी है, बड़ी निशानी, कि किस तरह देखें अल्लाह ताला ने एक बंजर ज़मीन, जो डेज़र्ट और पहाड़ों चटियल मैदान था, कुछ भी नहीं था, ना पानी था, ना सब्ज़ा था, ना लोग रहते थे, बिल्कुल वीरान जगह थी, और अल्लाह ताला ने किस तरह उसको आबाद कर दिखाया। तो ये तो सबसे बड़ी खुद ही एक निशानी हो गई खाने काबा, है ना? उसी तरह देखें ज़मज़म देखें, जो ज़मज़म का वहाँ चश्मा है, वो भी तो मौजज़ाना तौर पर फूटा था। और देखिए कब कितने साल हो गए उसे, हज़ारों साल, और उसके सालों साल से चला आ रहा है वो, और उसका पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता। उसका जो लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहता है, और रोज़ जो है इतना ज़्यादा पानी उससे खींचता है, और चारों तरफ वो मदीना, मक्का और बाकी शहरों में भी जाता है, और वहाँ के खुद के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। फिर भी कभी जो है वो पानी ख़त्म नहीं होता, ना कम होता। और ये पानी ऐसा है जिसमें उसमें इतनी ज़्यादा शिफ़ा है, और भूख और प्यास दोनों को ख़त्म कर देती है, उस पानी को जो पी लेता है। तो ये सब निशानियाँ हैं अल्लाह ताला की। और जो ख़ास निशानी का यहाँ ज़िक्र हो रहा है वो क्या है? मक़ाम इब्राहीम, मक़ाम इब्राहीम। मक़ाम इब्राहीम आप लोगों को मालूम होगा क्या है वो? वो पत्थर है जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर काबा की तामीर की थी। तो इस जो पत्थर था उस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है खड़े होकर काबा शरीफ की तामीर कर रहे थे, और उनके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो पाँव के निशान थे वो उस पर आज भी ऐसे ही महफूज मौजूद हैं। आप जाएंगे उम्रा करने या हज करने तो वहां पे आपको मिलेंगे। मकाम इब्राहिम एक जगह है, वहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान रखे हुए हैं और बिल्कुल महफूज हैं। वो बिल्कुल भी डेटोरिएट नहीं हुए हैं, जैसे वो उसमें बने थे उनके निशान अभी भी ऐसे ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ना मकाम इब्राहिम बहुत बड़ी दलील है, एक मौज़ा है कि 4000 साल पहले के निशानात अल्लाह ताला ने आज भी वैसे ही महफूज करके रखे हुए हैं। हम्म। और देखिए हम पढ़ के आ चुके हैं सूरह बकरा में, क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो, यानी कि नमाज की जगह बना लो। ठीक। अच्छा, फिर आगे क्या फरमाया? आगे बताया कि वमन दखलहु काना आमिना, कि जो कोई उसमें दाखिल हो गया वो अमन में हो गया, अमन वाला हो गया। कैसे? हरम जो है अमन वाली जगह है, जो कोई वहां जाएगा वो भी अमन में आ जाता है, क्योंकि ये जो शहर है मक्का, वो शहर खुद और काबा शरीफ पूरा हरम, ये हुर्मत वाली जगह है। और इसकी हुर्मत अल्लाह ताला ने खुद रखी। कब से? जब से ज़मीन और आसमान बने हैं, तभी से अल्लाह ताला ने इसको हुर्मत वाला शहर बना दिया। ये इंसानों की बनाई हुई हुर्मत नहीं, अल्लाह ताला की है। देखिए वहां पर किसी इंसान को कत्ल करना जायज नहीं, मना है बिल्कुल, किसी इंसान को वहां कत्ल नहीं कर सकते, कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा वहां पे, इवन शिकार करना मना है उस इलाके में, शिकार को इवन डराना, जानवरों को डराना वहां मना है। और ये हुर्मत जो है दौरे जाहिलियत में भी लोग जो है फॉलो करते थे। ठीक है। इवन दौरे जाहिलियत में वहां पे जंगो जिदाल मना था। इवन अगर काबा में कोई तवाफ करते वक्त अगर कोई अपने बाप के कातिल को भी देख लेता था,
طواف کے دوران اگر باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا تھا تو پھر وہاں اس کو نہیں پکڑ سکتے تھے، اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. جب وہ حرم کے باہر چلا گیا، حدود کے باہر چلا گیا، تبھی اس کو پکڑ سکتے تھے. تو اتنی زیادہ حرمت. ٹھیک ہے، چلیں آگے فرمایا، کیا فرمایا آگے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی خاطر لوگوں کے اوپر ایک ذمہ ہے، کیا؟ بیت اللہ کا حج، اور جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی طرف. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ مطلب اللہ کی خاطر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے اوپر لوگوں کے حج کرنا. یہ جو بات ہو رہی ہے اس سے دو بات سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کے لیے حج کیا جائے، مطلب اللہ کی عبادت کے لیے ہی حج کیا جائے، پہلی بات. اور دوسری اللہ ہی کے لیے یعنی خالص ہو کر صرف اللہ ہی کے لیے حج کیا جائے، کسی اور کے لیے. اور لوگوں پر ہے لازم، یعنی کہ فرض ہے یہ لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا. 5th پلر آف اسلام ہے حج. اب لیکن فرض تو ہے ہر مسلمانوں پہ بیت اللہ کا حج کرنا، لیکن ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فرمایا، کیا فرمایا؟ من استطاع الیہ سبیلا. فرض کس کے لیے ہے؟ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف جانے کی، سبیل کی. سبیل کیا ہے؟ سبیل مطلب واضح راستے کو کہتے ہیں، ایسا راستہ جس میں سہولت ہو. اور من استطاع الیہ، جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف. تو استطاعت سے کیا مراد ہے؟ یہ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت سے مراد زاد راہ ہے اور سواری ہے. مطلب جس کے پاس زاد راہ ہے، سواری ہے، تو وہ استطاعت ہے اس کے پاس، اس کا مطلب. اب زاد راہ میں کیا آ جاتا ہے؟ زاد راہ مطلب کہ حج پر جانے کے لیے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ انسان کے پاس ہونے چاہیے، اتنا مال انسان کے پاس ہونا چاہیے، وہاں جانے آنا، وہاں رہنا، وہاں کے جو خرچے ہیں کھانے پینے کے، وہ سب وہ اتنا مال اس کے پاس ہونا چاہیے. پھر سواری بھی میسر ہونی چاہیے. پہلے زمانے میں تو لوگ اونٹوں پہ جاتے تھے، تو سواری نہ ہو تو کیسے جائیں گے؟ آج کے زمانے میں جو بھی سواری ہے جیسے ایروپلین ہے تو اس کا خرچہ وغیرہ وہ سب موجود ہونا چاہیے، اتنا پیسہ ہمارے پاس، تو وہ استطاعت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر سبیلا مطلب الیہ سبیلا مطلب راستہ جو ہے وہاں پہنچنے کا، حج پر جانے کا، تو وہ راستہ بھی درست ہونا چاہیے. مطلب اس میں وہاں پہنچنے میں کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے آپ کو راستے میں. مطلب ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس سواری بھی ہے، یعنی کہ ایروپلین کے پیسے بھی ہیں، لیکن راستہ جو ہے وہ بدامنی والا ہو گیا ہے. مان لو کوئی جنگ چھڑ گئی ہے تو راستے میں جائیں گے تو مر جانے کا ڈر ہے، یا کوئی ایسی بیماریاں چل رہی ہیں جیسے کہ ابھی کورونا وائرس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اب تو الحمدللہ حالات صحیح ہو گئے، لیکن ابھی جیسے پچھلے سال آپ دیکھ رہے تھے اور شروع میں اس سال کے، تو بیماریوں والا راستہ ہے کہ راستے میں انسان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو راستے کا جو ہے صحیح ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے، امن والا ہونا. ٹھیک ہے. اور استطاعت میں کیا ہے؟ ایک تو میں نے کیا بتا دیا کہ زاد راہ، پھر سواری، پھر راستہ صحیح ہونا چاہیے، پھر انسان جو ہے بدن سے بھی استطاعت رکھتے ہو، جسمانی طاقت بھی ہو اس میں، یعنی کہ بیمار نہ ہو بہت زیادہ، یا پھر بہت بزرگ نہ ہو کہ سفر کر ہی نہ پائے صحیح سے. اور عورتوں کے لیے اسپیشل چیز کیا ہے استطاعت میں؟ محرم کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ عورتوں کے لیے شرط میں آتا ہے. ٹھیک ہے. محرم کا ساتھ ہونا حج کے لیے، تو یہ سب استطاعت میں آ جاتا ہے. تو کیا پتہ چلا؟ کعبے کا حج جو ہے ہر بالغ عاقل مسلمان جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر زندگی میں ایک بار فرض ہے حج، اور عورتوں کے لیے اسپیشلی محرم کا ساتھ ہونا یہ شرط ہے. ہاں لیکن کبھی یہ بھی ہے کہ مال تو ہے پر انسان بیمار ہے یا ضعیف، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، جانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ بتا دیا اس میں کہ حج بدل بھی کروا سکتا ہے. اور جیسے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے باپ پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، یعنی کہ مالدار ہوں گے ان کے ابا، لیکن اس قدر کمزور ہے کہ سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی طرف سے حج کر لو. تو بیٹی کو کہا کہ تم اپنے باپ کی طرف سے حج کر لو. ٹھیک ہے. تو بدلے میں حج کر سکتے ہیں اگر بیمار ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا جو فوت ہو گئے ہوتے ہیں اور ان پر حج فرض تھا اور وہ نہیں کر پائے کسی وجہ سے، تو حج بدل ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ حج بدل کون کرے گا؟ جو آلریڈی اپنا حج کر چکا ہوتا ہے، وہ حج بدل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور خرچہ بھی اس کو دینا ہوتا ہے جس کے بہاف پہ وہ حج کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح.
اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ومن کفرا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن کفرا فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی کفر کرے تو بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ اب یہاں کفر سے کیا مراد ہے کہ جو کوئی کفر کرے؟ یہاں کفر سے مراد ہے حج کا انکار کرنا، یعنی کہ جو انسان حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، تو وہ یعنی کہ کفر کرتا ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو مان ہی نہیں رہا ہے، اس کا صاف طور پہ انکار کر رہا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا گیا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تو جو کوئی کفر کرے، حج کا انکار کرے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے، تمام جہان والوں سے۔ تمام جہان والوں میں اب جنات بھی آ جاتے ہیں اور انسان بھی، کیونکہ دونوں پہ حج فرض ہے، خالی انسانوں پہ فرض نہیں ہے، جنوں پہ بھی فرض ہے۔ تو دونوں سے جو کوئی نہیں کرے گا، کفر کرے گا، تو ایسے جنات سے بھی اور انسان سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو اب اچھا، یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے، اب بیسیکلی اس میں نا علماء کا اختلاف ہے۔ کفر جو ہوتا ہے نا دو قسم کا ہوتا ہے، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ تو جس میں انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے وہ نکل جاتا ہے، اس کو تو کفر اکبر کہتے ہیں۔ تو بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ کفر اکبر ہے، کفر مطلق ہے، پکا کافر ہوتا ہے ایسا انسان جو حج کا انکار کرے۔ اور بعض علماء کیا کہتے ہیں، اور اس میں بھی حج کا انکار وہ نہیں کہ جو میں نے ابھی بتایا کہ اس کے فرض ہونے کا ہی انکار کر رہا ہے، جو انسان جو حج کے فرض ہونے کا ہی انکار کرتا ہے پتا ہوتے ہوئے جان بوجھ کے بالکل، تو وہ تو ہے ہی کافر۔ لیکن جیسے کوئی انسان مان لو اس کو جو اس کے پاس استطاعت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ ڈیلے کر رہا ہے یا کر ہی نہیں رہا ہے حج کو، ہاں دیکھا جائے گا یہ، وہ مطلب نیگلیجنس ہے اس کی طرف سے، تو اس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کافر کہیں گے یا نہیں کہیں گے۔ تو اس کی بات میں بتا رہی ہوں کہ علماء جو ہیں اس میں اختلاف رکھتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں ایسا انسان بھی پکا کافر ہے، لیکن کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ کفر اصغر ہے، کہ اس میں انسان مسلمانوں کی جماعت سے تو باہر نہیں جائے گا، لیکن ہاں اس کا اسلام جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، وہ صحیح مسلمان بھی نہیں کہلائے گا پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور دیکھیں ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو حج نہیں کرتا پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر انسان لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے حج نہیں کرتا تو وہ کافر مطلق ہوگا یا کفر اصغر میں شامل ہوگا۔ تو ضرورت کیا ہے کہ انسان کو احتیاط برتنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے انسان کو، اور استطاعت ہے تو حج سے پھر پیچھے نہیں رہنا چاہیے، جلد سے جلد جو ہے حج کرنے کی تیاری کر لینی چاہیے، اپلائی کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، تو بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ اگر انسان جو ہے حج نہیں کر رہا ہے تو یہ تو اسی کا برا ہو رہا ہے نا، کیونکہ اگر حج کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم مانے گا، تو اپنی ہی بھلائی کرے گا، کیونکہ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادت کی، تمہارے حج کرنے کی، تم اپنے لیے کر رہے ہو، جو کر رہے ہو اپنی بھلائی کے لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کسی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، سب سے غنی ہے۔ اور اس میں جو ہے حدیث قدسی پہلے بھی شاید ہم پڑھ چکے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انس اور جنس سب سے زیادہ متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری حکومت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے جن اور انس تم میں سے سب سے زیادہ بدکار انسان کی طرح ہو جائیں تو بھی میری حکومت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے، اس میں ہمارا ہی نقصان ہے اگر ہم کسی بھی چیز کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک۔ نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 98۔ قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ خوب گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔
اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں ان کی حرکتوں پر. اگر ہم اس آیت کا جو ہے کنٹینویشن دیکھیں پچھلی آیت کے ساتھ، تو کیا ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے یہ کعبہ کو بیت اللہ نہیں مانتے تھے، ہے نا، حج کو مانتے نہیں تھے، نہ حج کرنے آتے تھے، اسی لیے یہ لوگ. تو کیا ہے، یہ اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں نا، اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں. حالانکہ کہتے تو ہیں یہ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا حج کرنے کو بلا رہا ہے، اپنے گھر کی دعوت دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، تو پھر مانتے نہیں ہیں یہ لوگ. اللہ کی نشانیوں کو جو ہیں نشانی کو نشانی نہیں مان کے دیتے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. تو پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ حج کے لیے اس کو کعبہ کو بیت اللہ نہ ماننا، اور ساری چیزیں عام حکم بھی ہے اس میں، تمام آیات کو، شرعی ہوں یا کونی ہوں. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی آیات کو، قرآن کے احکامات جتنے بھی ہیں، پھر اللہ نے جو خبریں دی ہیں قرآن کریم میں ان سب کو، پھر کائنات میں جو بھی کونی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، کسی کو جو ہے یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. تو کہا جا رہا ہے ان سے کہ اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، کیوں تم انکار کرتے ہو. اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، قل سے شروع ہو رہی ہے نا بات، قل یا اہل الکتابی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اور اللہ خوب گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ خوب گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو. شہید کا ورڈ آیا ہے، سب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ گواہ ہے، شہید ہے تمہارے سب اعمال پر، سب جانتا ہے وہ کہ تم کیا کیا کر رہے ہو. کوئی عمل اللہ سے چھپا نہیں ہے، کہاں بھاگ کر جاؤ گے. تو یہ وارننگ ہے، اہل کتاب کے لیے بھی وارننگ ہے، اور ہر انسان کے لیے وارننگ ہے جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ کی آیت کا. آگے فرمایا آیت نمبر 99، قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمنت، جو ایمان لایا، اسے جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا، تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن، وانتم، حالانکہ تم شہداء، گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اب پھر سے جو ہے اہل کتاب کو خطاب ہے. اب بات کیا تھی، اب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہودی بھی رہتے تھے وہیں پر، ہے نا. اور ابھی ہم دیکھ کے آ چکے پچھلی آیتوں میں کہ جو نصارہ کا وفد تھا وہ بھی ابھی آ کر جا چکا تھا یہاں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر گیا تھا. اب دیکھیں یہ یہود بھی اور نصارہ بھی ہیں، تو یہ اہل کتاب، کتاب والے لوگ تھے یہ لوگ، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور قرآن آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے قرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو ان اہل کتاب کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ ان اہل کتاب کو حکم دیا گیا تھا کہ تم جو ہو سب سے پہلے آگے بڑھ کر ایمان لے کے آؤ، پر وہ ایمان نہیں لائے. ان سے کیا کہا گیا تھا؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے کافر مت ہو جانا، انکار کرنے والے نہ ہونا، یعنی کہ تم پہلے ایمان لانے والے بن جاؤ، انکار مت کرنا، کافر مت بن جانا سب سے پہلے. دیکھیں کیونکہ یہ لوگ تھے نا، کتاب والے لوگ تھے، اہل کتاب ہے نا، علم والے لوگ تھے بیسیکلی. اگر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، ان لوگوں کا انکار کرنا باقی دوسرے لوگوں کو بھی اسلام سے روکنے کا ذریعہ تھا. ان لوگوں کا انکار اسلام کو مشکوک بنانے کا ذریعہ تھا، کیونکہ باقی لوگ تو پھر شک پیدا ہو ہی جاتا نا، کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں، علم والے لوگ ہیں، تو باقی لوگ کیا سوچتے کہ جب یہ نہیں مان رہے تو ضرور کچھ نہ کچھ اس دین میں خرابی ہوگی. تو اس طرح کیا ہے، یہ دوسروں کے ایمان کو بھی متزلزل کرتے. کیسے؟ اپنے رویے سے بھی، اپنے عمل سے بھی دوسروں کو روکتے اسلام سے، اور زبان سے بھی روکتے، جیسا کہ ہم پیچھے آیتوں میں پڑھ چکے ہیں. کیا کرتے تھے؟ کون سا طریقہ اپناتے تھے یہ لوگ؟ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ جاؤ صبح میں مسلمان ہو جاؤ، مسلمان کی مجلسوں میں بیٹھو اور ان کے کتاب کو دیکھو، پڑھو، ان کے ساتھ نمازیں پڑھو، صبح میں مسلمان ہو جاؤ، اور جب شام ہو جائے تو واپس پلٹ جاؤ، کافر ہو جاؤ.
ریجیکٹ کر دو ان کے دین کو کہ ہاں نہیں یہ تو کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں سازشیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دین سے پھیرنے کی کوششیں کرتے تھے. اور یہ جو ہے آیت صرف اس دور کے اہل کتاب کے لیے نہیں ہے بلکہ آج کے اہل کتاب کے لیے بھی ہے. ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کیوں تم انکار کرتے ہو، مان کے نہیں دیتے ہو اور دوسرے کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو. اور اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام. اللہ کے راستے سے مراد ہے دین اسلام، وہ راستہ جو اللہ کی بخشش مغفرت کی طرف لے جانے والا ہے، جنت تک جو راستہ پہنچانے والا ہے انسانوں کو، اس راستے سے روکتے ہو. کیا فرمایا جا رہا ہے آگے؟ لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے اسے جو ایمان لایا. تبغونہا عوجا، تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن، کجی. تو یعنی کہ تم ایک تو تمہیں جو ہے خود ایمان لانا چاہیے تھا اور تمہیں ایگزامپل بننا چاہیے تھا ایمان لا کر، تاکہ اور لوگ بھی تمہیں دیکھ کے تم علم والے ہو تو وہ بھی ایمان لے آتے. لیکن تم تو کچھ اور ہی کرتے ہو، تم تو دین اسلام میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو. ایسی چیزوں کے پیچھے تم لگے رہتے ہو کہ کہیں سے کوئی اعتراض کا نقطہ ملے اور تم اس کو خوب اچھالو اور کہو کہ یہ ہے دیکھو دین اسلام. تو اللہ کے دین میں ٹیڑھ نکالتے. اس سے کیا مراد ہے اللہ کے دین میں ٹیڑھ نکالنا؟ یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈالنا، حجت بازیاں کرنا، اللہ کے احکامات کے خلاف ڈیفرنٹ پروپیگنڈیز کرنا، پھر باتوں کو جو آیت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ان کا الٹا مطلب نکالنا، پھر اپنی مرضی کے انٹرپریٹیشنز کرنا، بے جا کی تنقید کرنا، یہ سب جو ہے اللہ کے دین میں ٹیڑھ نکالنا. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ٹیڑھ نکالتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ اس میں جو ورڈ آیا ہے تبغونہا، تبغونہ کہتے ہیں محنت کر کے کوئی چیز چاہنا. مطلب اس ٹیڑھ نکالنے میں بھی یہ بھرپور کوششیں کرتے ہیں، بھرپور محنتیں لگاتے ہیں، اپنے جسم اور جان سب کچھ لگا دیتے ہیں اس ٹیڑھا پن کو پروو کرنے کے لیے. خوب کوششیں کرتے ہیں یہ لوگ. تبغونہا عوجا وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، حالانکہ تم لوگ گواہ ہو، تم کو سچائی پتا ہے. تو اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب کو ذرا ڈانٹیں، جھنجھوڑیں کہ اہل کتاب تم یہ سب کیوں کرتے ہو کہ جو بھی ایمان لاتا ہے تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو اور اس کو شک و شبہات میں ڈالتے ہو، اس کو بتاتے ہو کہ یہ دین میں یہ خرابیاں ہیں، حالانکہ تم تو خود گواہ ہو کہ یہ سچا دین ہے، یہی حق ہے. تمہیں بھی پیغمبر کا ساتھ دینا تھا، ایمان لانا تھا، اس کی بات مانی تھی، پر تم نے تو الٹ ہی کر دیا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو. جو بھی تم لوگوں کو دھوکے دے رہے ہو، لوگوں کو بھٹکا رہے ہو، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اور جلد ہی تم لوگوں کو اس بات کی سزا ملنے والی ہے، تم لوگ کی پکڑ ہونے والی ہے. اور یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بھرپور کوششیں کرتے ہیں دین میں ٹیڑھا پن نکالنے کے لیے، اسلام میں ٹیڑھا پن نکالنے کے لیے. آج بھی دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہے نا؟ ایسے انٹرنیٹ پہ جو ہے پروپیگنڈیز ہوتے ہیں، ایسے پروگرامز اور ویب سائٹس موجود ہیں، پوری میڈیا پر انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے کہ کس طرح جو ہے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے، کس طرح اس میں یہ جو ہے بیکار کی چیزوں میں خامیاں نکالتے رہتے ہیں اسلام میں. حالانکہ اسلام میں کوئی خامی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چیزوں کو یہ ایسے پریزنٹ کرتے ہیں تاکہ اسلام لوگوں کے دلوں میں شک پڑ جائے. اصل چیز کیا ہے کہ ان لوگوں کی اپنی خود کی عقل میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، اس لیے یہ ان کو یہ دین کی جو سیدھی باتیں ہیں نا، ان کو یہ ٹیڑھی نظر آتی ہیں. اب اگر ہم ایک ایگزامپل لے لیں، ایک قلم کا ایگزامپل لے لیں. دیکھیں قلم جو ہوتا ہے سیدھا ہوتا ہے نا، پین جو ہوتا ہے سیدھا ہوتا ہے، ہم ایسے دیکھیں. لیکن جب ہم ایک پانی کا گلاس لیں اور اس میں پانی کے گلاس میں ہم ایک قلم کو ڈالیں تو ہمیں کیسا دکھے گا؟ وہ ٹیڑھا میڑھا دکھے گا، ٹیڑھا دکھے گا، ہے نا؟ اصل میں تو ٹیڑھا نہیں ہے نا قلم. تو فرق کہاں پڑا؟ فرق پڑا کہ وہ چیز کس میڈیم میں رکھ کر پیش کی گئی. اب اس کا میڈیم چینج کر دیا تو وہ ہمیں ٹیڑھی لگنے لگی. تو بعض وقت چیز تو درست ہوتی ہے لیکن کسی خاص کانٹیکسٹ میں جا کر وہ مڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور یا سیدھی چیز کو لوگ اس ایسے غلط نظریے سے پیش کرتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی نظر آنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی ان سب سازشوں سے پوری طرح خبردار ہے، جانتا ہے، غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ. جلد ہی ان کا پورا حساب لے گا، پوری پھر ان کی جو اعمال ہے ان کی سزا ان کو مل کر رہے گی. آگے بڑھتے ہیں آیت 100.
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب ان میں سے جو دیے گئے کتاب، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے، کافرین کافر بنا کر۔ اب دیکھیں اہل ایمان کو خطاب ہے، ابھی تک اہل کتاب کو خطاب ہو رہا تھا، اب کسے ہے؟ اہل ایمان کو خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانی، کون سے گروہ کی بات ہو رہی ہے؟ ان کے علماء جو اس سازشوں میں لگے رہتے ہیں، یا ان کے پالیٹیشین، یا جو بھی لوگ ان کے جو ہیں، ایک گروہ ہے نا، سارے کے سارے لوگ تو اس کام میں نہیں لگے رہتے ہیں، ایک پرٹیکولر گروہ ہے جو ان سب حرکتوں میں لگا رہتا ہے، تو اس گروہ کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہم دین اسلام میں ٹیڑھا پن ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے اے لوگوں اگر جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانی تو وہ تم کو تمہارے ایمان سے پھیر دیں گے، تمہیں مرتد بنا دیں گے، کافر بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سوچئے کون بتا رہا ہے، کون خبر دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود خبر دے رہے ہیں، ان کو جن کو پورا مکمل علم ہے ہر چیز کا۔ ہمیں پہلے ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ اور اس آیت میں دیکھیں پہلے جو مین خطاب ہے نا وہ ہے صحابہ اکرام کو۔ صحابہ اکرام پہلے کیا تھے؟ پہلے تو وہ کفر میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور پھر وہ اسلام لے آئے۔ تو پہلے خطاب صحابہ اکرام کو ہے، اس کے بعد ہر مسلمان کو خطاب ہے، ہر مسلمان جو بھی قیامت تک آئے گا، سب مسلمانوں کو یہاں الرٹ کر دیا گیا کہ اگر وہ ان اہل کتاب کے پیچھے چلیں گے، ان کی بات مانیں گے تو وہ ان کو مرتد کر دیں گے۔ کیسے مرتد کرتے ہیں یہ لوگ؟ ایسے ہی نا، جیسے ابھی ہم نے دیکھا، کبھی تو غلط پروپیگنڈا کے ذریعے، کبھی جبرن، کبھی شک و شبہات پیدا کر کے، کبھی مذاق اڑا کر اسلام کی چیزوں کا، اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپی کا مذاق، داڑھی کا مذاق، حجاب کا مذاق، ہر چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ انسان جو ہے embarrass ہو کے رہ جائے۔ کبھی ایسے مواقع یہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں کہ مسلمان خود ہی جو ہے دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ ربا کو ہی لے لیں، انٹرسٹ کتنا عام کر دیا ہے ان لوگوں نے، ربا کا لین دین، کہ اس سے بچنا کتنا مشکل ہے آج کے زمانے میں۔ اور ربا کیا ہے؟ اللہ سے جنگ کے برابر، استغفر اللہ۔ تو یہ لوگ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں، ایسی کوششیں یہ کرتے ہیں، ایسی کنڈیشنز یہ پیدا کر دیتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اپنے دین پر پھر چل ہی نہ سکے، ان کو مجبوری میں جو ہے وہی اپنانا پڑتا ہے اگر انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو۔ تو اس لیے مسلمانوں کو الرٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ تو اپنی کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، پھر اپنا دین تم چھوڑ دو گے، مرتد ہو جاؤ گے، اور ان کی جو دلی تمنا ہے نا کہ تم کو مرتد کر دیں تو وہ پوری ہو جائے گی۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئی کی تھی اس بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم اہل کتاب کے قدم با قدم پیروی کرو گے، حتیٰ کہ وہ کسی گو کے بل میں گھسے تو تم بھی وہیں جا کے گھس جاؤ گے۔ اور دیکھیں آج یہی ہو رہا ہے، ہر چیز کو جو ہے فالو کر رہی ہے آج کی جنریشن ان کی۔ تو دین کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ قرآن اور سنت کی پیروی کرنی ہے، لوگوں کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ لوگ تو خود بھٹکیں گے اور ساتھ میں تمہیں بھی بھٹکا دیں گے، مسلمانوں کا ایمان بھی خراب کریں گے، سارا دین اور ایمان برباد کر کے رکھ دیں گے، اور دین اور ایمان کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ دیکھیں مسلمان جو ہے نا، یہ تو کوششیں کر رہے ہیں بھٹکانے کی، دین میں ٹیڑھا پن کریٹ کر کے اور شک و شبہات ڈال کے سب کر کے، لیکن مسلمان کب آتا ہے دوسروں کے بھٹکانے والی باتوں میں، دوسروں کے پروپیگنڈاز میں؟ کب آتا ہے؟ تبھی آتا ہے نا جب اپنے دین سے وہ جاہل ہوتا ہے، جب اس کو قرآن اور سنت کا علم نہیں ہوتا ہے، تبھی تو دوسروں کی باتیں آرام سے مان لیتا ہے نا۔ جب اس کے پاس خود پختہ علم ہوگا تو وہ کیوں مانے گا دوسرے کی باتیں؟ کیوں ان کو اپنا دین میں جو ہے پھر ایمبیرسمنٹ لگے گا؟ کیوں وہ شک و شبہات میں پڑیں گے؟ نہیں پڑیں گے نا جب ان کو خود پختہ علم ہوگا۔ تو کیا ضرورت ہے؟ پختہ علم لینے کی ضرورت ہے نا قرآن اور سنت کی، تاکہ انسان بھٹکے نہ، کسی کے بھی بہکاوے میں نہ آئے۔ آیت نمبر 101، آیت نمبر 101، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم، تُتْلَى عَلَيْكُمْ پڑھی جاتی ہیں تم پر، آیات اللہ، آیات اللہ کی،
وفیکم رسولہ اور تم میں ہے رسول اس کا، ومن یعتصم باللہ اور جو تھام لے اللہ کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم تو تحقیق وہ ہدایت دے دیا گیا طرف سیدھے راستے کی، طرف راستے سیدھے کی۔ سبحان اللہ۔ کیسے شروع ہو رہی ہے آیت؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور کیسے تم کفر کرتے ہو، کیسے کر سکتے ہو تم کفر۔ کیفا، کیفا کا استعمال بیسیکلی دو معنی میں ہوتا ہے، ایک تو تعجب کے لیے آتا ہے کہ کیفا کس طرح تم کفر کرتے ہو، حیرت کی بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرو، اور دوسرا آتا ہے استبعاد کے لیے، یعنی کہ یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے، ناممکن بات ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم کفر کرو، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، یا یہ تو بڑے دور کی بات ہے کہ تم کفر کرتے ہو، یہ بات تو عقل میں آ ہی نہیں رہی کہ تم کفر کرتے ہو یا کر سکتے ہو، کیوں آگے فرمایا جا رہا ہے کیونکہ تم وہ ہو، کون ہو؟ جس پر پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ کی، یعنی کہ اللہ کے رسول تم کو اللہ کی کتاب سناتے ہیں، اور ان کو نہ مان کر، ان کی پیروی نہ کر کے تم اہل کتاب کی بات مان لو، اہل کتاب کی پیروی کرنے لگو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وفیکم رسولہ اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ موجود ہیں، تمہیں اللہ کی آیتیں سناتے ہیں، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا کہ رسول تمہارے اندر موجود ہیں، مطلب یہ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہی جو ہے نازل ہو رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیاتیں تم پر پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور تم پھر ان پر یقین نہ کرو اور کفر کرو، یہ تو بہت ہی حیرت کی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب حیات تھے نا، لوگوں کو جو ہے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، کہاں سناتے تھے اللہ کی آیتیں پڑھ کر؟ نمازوں میں، جو زور سے پڑھی جانے والی نماز ہیں جیسے فجر، مغرب، عشاء، اس میں سناتے تھے، پھر عام مجلس جو ہوتی تھی تعلیم کی، اس میں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا، جمعے کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، پھر ڈیفرنٹ مواقع پر حسب ضرورت بھی آپ سناتے تھے قرآن ان کو۔ اور دیکھیں صرف مردوں کو نہیں سناتے تھے، عورتیں بھی سنتی تھیں۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے سورہ قاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کی نماز میں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو ان کا سن کے یاد کر لی، سوچے کتنی بار سناتے ہوں گے کہ ان کو سن کر ہی یاد ہو گئی، ہے نا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خود موجود، تمہارے بیچ موجود ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ زندہ تھے، اب کی بات نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے بیچ اس وقت آپ کا وجود تھا اور بہت ہی بابرکت تھا۔ کہاں موجود ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پانچوں نمازوں میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، تعلیم کی مجلسوں میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، پھر بیمار کی عیادت کرنے جاتے تھے، جنازوں کی نماز پڑھانے میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، لوگوں کی ہر خوشی غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے تھے۔ فیکم رسولہ، ٹھیک ہے، پھر بھی تم بہک جاؤ گے، اہل کتاب کی بات مانو گے؟ نہیں ہو سکتا نا ایسا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی دو نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں، پھر کوئی کیسے کفر کر سکتا ہے، جبکہ اللہ کا رسول ہر طرح سے تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی کم لوگ جو ہے دین سے پھرے، بہت ہی کم لوگ، کیونکہ کیا تھا ان کے پاس؟ اللہ کا رسول ان کے بیچ تھا، اور اللہ کا رسول قرآن کی آیتیں انہیں سناتا تھا، تو ان لوگوں کا ایمان جو تھا نا بہت ہی زیادہ پختہ تھا، ایمانی قوت ان کی بہت زیادہ تھی، اس لیے اس وقت مرتد نہیں ہوتے تھے لوگ، بہت کم ہوتے تھے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ تو اور جو کوئی تھام لے اللہ کو تو تحقیق وہ ہدایت دے دیا گیا، ہدایت دے دیا گیا اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، طرف راستے سیدھے کے۔ اب دیکھیں اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ اگر آدمی وہ کر لے، دھیان دیجئے کہ اگر آدمی وہ کر لے تو وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے۔ دیکھیں کیا ورڈ آیا ہے، ہدیہ، وہ ہدایت دے دیا گیا۔ بھلے ہی پھر کافر کچھ بھی حد کنڈے اپنا لیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پھر انسان گمراہی کے راستے پہ نہیں جاتا، ہدایت پا جاتا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا، مضبوطی سے اس پر عمل کرنا۔ تتلا علیکم آیات اللہ، اس سے پتہ چل رہا ہے قرآن کریم کو سمجھنا، سیکھنا، مضبوطی سے عمل کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے طور طریقے، سنت،
جو جن سے جو ہے صحابہ اکرام نے بھی رہنمائی پائی، ہدایت پائی، تو احادیث جو ہیں آج ہمارے پاس بھی تو ہے نا، آپ کی سنتیں ہمیں بھی تو معلوم ہے نا، اگر معلوم نہیں ہے تو اس کو معلوم کریں، علم لیں، سیکھیں اور ان پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اپنانے کی، وہ کیا ہے؟ مضبوطی سے اللہ کو تھام لینا۔ دیکھیں اگر کوئی قرآن اور حدیث سیکھ لے، علم لے لے اور ان پر عمل نہ کرے تو پھر کیا اس کو یہ سب سیکھنے کا، جاننے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ فائدہ تو جبھی ہے نا جب وہ مضبوطی سے جو ہے پھر اس کو پکڑ کے اس پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ عمل کرے۔ تو مضبوطی سے اللہ کو تھام لینا۔ کیا بولا جا رہا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، مضبوطی سے جو تھام لے گا اللہ کو تو وہی ہدایت دے دیا گیا۔ مضبوطی سے اللہ کو تھام لینا یعنی کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے راستے کو، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ پہلے صحیح بنیادوں پر سیکھیں، سمجھیں اور پھر مضبوطی سے اس پر عمل کریں استقامت کے ساتھ، اور جب خود بھی عمل کریں اور آگے لوگوں کو بھی پھر اس کی دعوت دیں، ان کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی صحیح راستے پر چل سکیں، صحیح دین پر چل سکیں۔ تو یہ ہے کہ ایسا جو کوئی کرے گا، ان تین چیزوں پر عمل کرے گا تو اسے ہدایت دے دی گئی، فقد ہدیہ۔ اور غور کیجئے کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جو اللہ کو تھام لے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ کسی بزرگ یا شیخ کو تھامنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ کہ فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لو، فلاں کے مرید ہو جاؤ تو سیدھے راستہ مل جائے گا، ہدایت مل جائے گی، یہ نہیں کہا جا رہا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو تھامنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کو تھامنا مطلب دین اسلام کو تھامنا، قرآن اور سنت کو تھامنا، تھام کر اس پر عمل بھی کرنا، سیکھنا اور عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جس نے اللہ پر توکل کیا، اعتماد کیا اللہ تعالیٰ پر، اس کی عبادت کی، اسی سے مدد مانگی صرف، تو اسی کو ہدایت ملی، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب کی نجات کا نسخہ کیا معلوم پڑا؟ یا تسم باللہ، جس نے اپنی زندگی کے جس بھی دور میں اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنوں مشکلات سے بچا لیا۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان ذلیل رسوا ہیں، کیوں؟ ہر طرف مارے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ یا تسم باللہ۔ یا تسم باللہ ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے نا، سب چھوڑے ہوئے ہیں، بس اپنی مرضی کی زندگی جیے چلے جا رہے ہیں، جیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں یہ آیت جو میں بتا رہی ہوں، آیت 101، اس کا شان نزول بھی آتا ہے حدیث سے جو ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ شان نزول کیا تھا اس کا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو ہے دور جاہلیت میں اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ ہم جانتے ہیں نا اوس اور خزرج، یہ جو ہے مدینہ میں جو قبیلے تھے وہ رہتے تھے، تو جب دور جاہلیت تھا تو یہ آپس میں خوب لڑتے رہتے تھے، اور ان کے بیچ جو ہے لمبے سمے سے اراؤنڈ 200 ایئرس سے جنگ چلی آ رہی تھی، اور اس جنگ میں اس کو جنگ بعث کہتے تھے، جنگ بعث۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہے، اور 200 سال پہلے سے بلکہ یہ جنگ چلی آ رہی تھی، اور نسلوں کی نسلیں اس میں ماری جاتی رہیں۔ تو ان میں کافی دشمنی تھی پہلے، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، محبت سے رہنے لگے۔ تو ایک دن کیا ہوا، ایک یہودی تھا شماس بن قیس، وہاں سے گزرا جہاں یہ اوس اور خزرج بیٹھ کر پیار سے محبت سے آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو اس کو بڑی حسد ہوئی کہ یہ جو دور جاہلیت میں اس قدر دشمنی تھی ان میں، اور آج کس قدر محبت ہے ان میں۔ تو اس شخص سے جو ہے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے ایک آدمی کو کہا کہ جاؤ جاؤ اور اوس اور خزرج کی مجلس میں بیٹھو اور ان سے جنگ بعث کا ذکر چھیڑ دو، ان کو یاد دلاؤ ان کی وہ پرانی باتیں جس میں ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں اور ان کے لوگ مارے گئے تھے کس کس طرح۔ تو اب یہ اس نے کیا کیا، یہ گیا اور ایسا ہی کیا، اس نے دونوں کے بیچ وہ باتیں چھیڑ دی، جنگ بعث کی باتیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اس کی باتوں میں آ گئے، مطلب ان کو اپنی پرانی باتیں یاد آ گئیں، اور مطلب اس قدر مطلب حالت خراب ہو گئی کہ دونوں پھر سے لڑنے پہ تل گئے، دونوں قبیلے اوس اور خزرج۔ تو کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے اور فوراً جو ہے ان کے بیچ اصلاح کرائی، صلح کرائی، اور جو ہے ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم کیا کر رہے ہو، اسلام میں آنے کے بعد تم یہ پھر سے کیا کر رہے ہو، کس طرح تم لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، دور جاہلیت کی بات کر رہے ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے پھر یہ سارے جھک گئے، تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا،
کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیت تم پر پڑھی جاتی ہے اور اللہ کا رسول بھی تمہارے بیچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ ہے، اور تم جو ہے پھر سے وہی کام کر رہے ہو، لڑائی جھگڑا۔ اچھا، تو یہ تھا اس کا شان نزول۔ اب یہ جو آیت ہے، اب اس سے کچھ لوگ غلط عقیدے والے کچھ غلط چیزیں بھی نکال لیتے ہیں، تو اس چیز سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، یہ صحابہ اکرام کو خطاب ہے، لیکن کچھ گمراہ کن لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا اس بات سے کہ وفیکم رسول ہو، کہ تمہارے بیچ رسول ہے، تو یہ رسول جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہو رہی ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اب وہ ہمارے درمیان آج جو ہے اپنی ذات سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاضر ناظر اور یہ سب آج موجود نہیں ہے، یہ تب کی بات ہے جب وہ زندہ تھے، حیات تھے، اور آپ صحابہ کے بیچ تھے۔ اب تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، جیسے کہ ہر بشر کو جانا ہے، وہ جا چکے ہیں، آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کی تعلیمات وہ ہمارے بیچ ہیں، ان کی سنتیں، ان کی حدیثیں وہ ہمارے بیچ ہے، اس سے ہمیں رہنمائی لینی ہے، ٹھیک؟ تو اس طرح کے آج سے غلط معنی نہیں نکالنا ہے، اور نہ ہی غلط مطلب نکالنے والوں کے بہکاوے میں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، کیا ٹائم ہوا؟ ابھی ہے تھوڑا ٹائم، اگلی آیت دیکھ لیتے، آیت نمبر 102۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت میں پھر دیکھیں ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اور جب بھی ایمان والوں کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں تو ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ توجہ کرنی چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ پہلی بات عام لوگوں سے ہٹ کر خاص خطاب کر رہے ہیں، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، تو ضرور کچھ نہ کچھ خاص احکامات آنے والے ہیں، کوئی خاص بات ہے نا، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دوسری چیز، ایمان کی صفت سے مخاطب کیا جا رہا ہے لوگوں کو، یا ایھا الذین آمنو، کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ جو حکم مل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس آیت میں، یا جو بھی آیت اس طرح کی آتی ہے یا ایھا الذین آمنو، تو وہ حکم ایمان کا حصہ ہے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا حکم دے رہے ہیں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، یہ ہوتا ہے تقوی۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کے بارے میں کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کے حکموں کی فرما برداری کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے، ٹھیک؟ اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اپنے دل جھانک کے دیکھیں ہم سبھی، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا تقوی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی نہیں کی جائے۔ دیکھیں یہ غور سے سنیں یہ والی باتیں کہ تقوی کے بارے میں کہ کیا ہے اللہ کا تقوی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی نہیں کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہیں جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہیں کی جائے، تو یہ ہے حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنا۔ اور اللہ سے کیسے ڈرنا ہے؟ جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ کیا ہم اللہ سے جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا ہم اتنا ڈرتے ہیں، اتنا تقوی رکھتے ہیں اپنے اندر؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی تو بڑی شان ہے، بڑی عظمت والا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی تو بڑی کبریائی ہے، اس کے شان کے مطابق ہمیں ڈرنا چاہیے اس سے۔ لیکن کیا ہمارے بس میں ہے اتنا ڈرنا اللہ تعالیٰ سے، اتنا تقوی اپنے اندر پیدا کرنا؟ نہیں ہے نا۔ تو
اسی لیے صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، تو وہ بہت پریشان ہو گئے صحابہ اکرام کہ ہم کیسے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے کریں گے، مطلب یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کی شان کے مطابق جتنا اس کا حق ہے ہم اتنا تقوی اختیار کریں۔ تو پھر سورہ تغابن میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، آیت 16 ہے سورہ تغابن کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے آسانی کر دی کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو ڈرو تم اللہ سے، جتنی تم میں طاقت ہے، جتنی تمہاری قوت ہے۔ مطلب اب استطاعت میں کیا ہے؟ استطاعت میں یہ نہیں کہ ہم جو ہے فجر کے وقت جو ہے بس سو گئے ایسے ہی اور کہ اٹھ جائیں گے تو اٹھ جائیں گے، نہیں اٹھے تو نہیں اٹھے، اب ہم اللہ کے اوپر ہے، مطلب ہماری باڈی میں اگر طاقت ہوگی تو اٹھ جائے گی، نہیں تو نہیں، یہ نہیں۔ استطاعت میں آتا ہے کہ اپنی پوری کوشش کرو، اپنی پوری طاقت لگا دو، جتنی تم سے ممکن ہو، پوری قوت استعمال کر ڈالو، ساری صلاحیتیں لگا دو اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کے دین پر چلنے میں۔ یہ ہوتا ہے مستطاعتم۔ اور اگر پھر بھی نہ ہو پائے وہ کام، پھر بھی نہ ہو پائے، جو چیز جو ہے قوت اور طاقت کے باہر ہے، ہماری پوری کوشش ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی نہیں کر پائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت غفور الرحیم، معاف کر دیتا ہے، پکڑ نہیں کرتا پھر اس چیز پر، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ۔ اور دیکھیں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے نا ڈرنے کو، تو اور کیا بات خاص بات پتہ چل رہی ہے کہ بہت سے مسلمان ہو کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہر ایمان والا جو ہے مسلمان جو ہے متقی نہیں ہوتا، اس میں اللہ کا تقوی نہیں ہوتا، اس لیے ان کو بھی نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے، ایمان والوں کو بھی نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے، ان سے بھی کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ جملہ کسی نے بولا، جب وہ خلیفہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا عمر اتق اللہ، تو حضرت عمر پر خشیت طاری ہو گئی اور وہ اپنے غال جا کر زمین پر جما دیے انہوں نے اور رونے لگے۔ لیکن آج اگر ہم سے کوئی کہے یا ہم کسی سے کہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اتق اللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں کیسا رسپانس آتا ہے؟ دوسرا اکڑ کر کہتا ہے ارے میں نے کیا کیا، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو اتق اللہ؟ تو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا ڈر کب پیدا ہوگا ہمارے اندر؟ ہم اللہ سے تبھی اتنا زیادہ ڈر تبھی پیدا ہوگا، مطلب ہم جتنا تقوی ہم چاہتے ہیں نا، تقوی اگر زیادہ کرنا ہے تو ہمیں اللہ کی پہچان بھی زیادہ کرنی ہے، اس کی معرفت بھی اچھی طرح کر لینی ہے، اور اس کی قدر ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ ہمیں اللہ کی ویلیو، اس کی قدر معلوم ہوگی نا، اتنا ہی پھر زیادہ تقوی ہمارے اندر آئے گا۔ اور جب قدر ہی نہیں ہے ہمیں پتہ اللہ تعالیٰ کی، تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ تبھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو ہم اللہ سے کم اتنا تو ڈر جائیں جتنا ہمیں استطاعت ہے۔ ہم تو صرف اتنا ڈرتے ہیں کہ جتنا ہماری خواہشات کے مطابق ہے، جتنا ہم چاہتے ہیں صرف اتنا ڈرتے ہیں، من مانی والا ڈر۔ تو ایسا ڈر نہ رکھیں، استطاعت تو کے مطابق تو ڈر لیں، اپنی پوری کوششیں تو کر لیں کم سے کم۔ اور تقوی دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن قعب کے بیچ بات چیت چل رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت عمر نے بتایا کہ جیسے کوئی کانٹوں بھری شاخوں کے بیچ ایک پتلا سا راستہ ہوتا ہے، اور جب انسان اس پر چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ بہت سمٹ کر چلتا ہے نا، اپنے آپ کو پوری طرح بچا کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، ان کو کپڑوں کو بچاتے ہوئے کہ کہیں کوئی کانٹا نہ پھنس جائے، ہمیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ تو بس یہی تقوی ہے، اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا ہر طرح کی اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے۔ اور دیکھیں اس طریقے پر کب تک زندگی بسر کرنی ہے، کب تک تقوی اختیار کرنا ہے، وہ آگے بتایا جا رہا ہے کب تک کرنا ہے۔ بتایا جا رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، ایسے مت مرنا کہ کافر ہو۔ اب ہمیں تو نہیں پتا ہماری موت کب آنی ہے، ہمیں تو واقعی میں نہیں پتا نا موت کا وقت کب ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، تاکہ جب بھی موت آئے ہم اسلام کی حالت میں ہوں، ایمان والے ہوں، اللہ سے ملنے کے لیے ہم تیار ہوں اس وقت۔
ہم ظاہری بھی مسلمان ہوں جب ہماری موت ہے، اور باطنی بھی ہمارے دل میں تقویٰ اور ایمان ہو۔ اس لیے دیکھیں جب جنازے کی دعا پڑھی جاتی ہے تو کیا دعا کی جاتی ہے؟ دعا کی جاتی ہے اللہم من احییتہ، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھ تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے تو اسلام پر موت دے۔ یعنی کہ یہاں پر اس آیت میں ہمیں کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ ہمارا انجام جو ہے اچھا ہونا چاہیے، خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، ایمان پر خاتمہ ہونا چاہیے، اس حال میں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہوں، اس حال میں نہ ہو کہ ہمارے دل میں نہ تقویٰ ہے، نہ ایمان ہے، نہ ظاہری نہ باطنی، بلکہ مسلمان ہو کر ہی خاتمہ بالخیر ہو۔ جب فوت ہو تو ظاہری بھی اسلام پر ہو اور باطنی بھی ایمان پر ہو، کیونکہ دیکھیں صرف ظاہری اگر انسان اسلام پر ہے اور دل میں تقویٰ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے دل میں، تو یہ تو فائدہ نہیں دینے والا انسان کو۔ جیسے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی، سب کو معلوم ہے کیا ہوا تھا، ظاہری طور پر تو وہ مسلمان تھی لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں تھا، اللہ کا تقویٰ نہیں تھا اس کے دل میں، خیانت کرتی تھی وہ، اپنی قوم کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تھیں کافروں کے ساتھ، تو کیا ہوا، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، ہلاک ہو گئی وہ، کیونکہ ظاہری اسلام پہ تھی پر دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو دل میں بھی باطنی بھی اور ظاہری بھی دونوں میں اسلام اور ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، بہت یہ جو ہے ڈرانے والی حدیث ہے، کیا ہے کہ بظاہر ایک شخص اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے پر وہ جنت میں نہیں جاتا بلکہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ اس کی نیت خراب تھی، خیانت تھی اس کے دل میں، ریاکاری کرتا تھا وہ، تو بظاہر تو جنت والے کام کر رہا تھا وہ، اچھے اچھے کام، نیکی کے کام، لیکن اس کی دل میں کھوٹ تھا۔ تو کیا ضرورت ہے، کس چیز کی جو ہے ہمیں جو ہے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کی بھی اصلاح کریں، سچا ایمان لے آئیں، تقویٰ پیدا کریں اپنے اندر، تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نا، سورہ یوسف 101 میں آپ پڑھیں گے، کیا دعا کی تھی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ کہ اللہ تو فوت کرنا مجھے مسلمان اور ملا دینا مجھے صالحین کے ساتھ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا بھی حسن خاتمہ کرے، ایمان پر خاتمہ کرے، اس حال میں کرے کہ ہمارے دل میں بھی ایمان اور تقویٰ ہو اور ظاہری بھی ہم اسلام پر ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ چلے آج یہیں تک رکھتے ہیں، آیت نمبر 102 تک۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔